अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरीना फारूक शेख और कौमी सलामती कमेटी का 38वां इजलास हुआ। बड़ी अहमियत का हामिल ये इजलास, जिसमें वो जो एक मुबैना मुरासला है जिसमें कहा जा रहा था कि मुबैना तौर पर एक साजिश का जिक्र है, उससे मुतल्लिक आज दोबारा जायज़ा लिया गया और एक एलामिया जारी किया गया। बड़ा मुख्तसर मगर बड़ा साफ और वाज़ेह एलामिया, इसमें कोई भी इबहम इसके बाद बाकी नहीं रहा। एलामिया में कहा गया है कि जी कौमी सलामती कमेटी ने जो पाकिस्तानी साबिक एम्बेसडर हैं अमेरिका में, वाशिंगटन में, असद मजीद खान साहब, उनसे जो टेलीग्राम मौसूल हुआ उसको डिस्कस किया। मुख्तलिफ पैराए में वहाँ पर किस तरह से बात हुई, उसका मवाद क्या था, किस सियाको सबाक में गुफ्तगू हुई, तमाम तर मामलात का जायज़ा लेते हुए जो चीज़ें पेश की गई, सबूतों को मद्देनज़र रखते हुए और साथ ही साथ जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने तहकीकात की हैं उसको भी सामने रखते हुए इस नतीजे के ऊपर पहुंची है कि कोई भी साजिश नहीं हुई। जो एग्जैक्ट अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, साजिश का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि पिछली दफ़ा जो इजलास हुआ था उसमें ये बड़ा इबहम पैदा हो रहा था कि इंटरफेरेंस, ब्लेटेंट इंटरफेरेंस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, साजिश की बात नहीं हुई और इसको साजिश से इक्वेट किया जा रहा था। लेकिन इस दफ़ा बिल्कुल साफ अल्फाज में कह दिया गया है कि दे हैव फाउंड, यानी द कमेटी हैज़ फाउंड नो एविडेंस ऑफ एनी कंस्पिरेसी, यानी साजिश के कोई सबूत नहीं मिले। देयर हैज़ बिन नो फॉरेन कंस्पिरेसी, ये दूसरी दफ़ा दोहराया गया है इस एलामिये में कि कोई बैरूनी साजिश नहीं हुई। अब एक तरफ ये एलामिया जिसमें न सिर्फ पिछले वाली जो मीटिंग है उसकी तौसीक की गई, उस एलामिये को दोबारा से रीइटरेट किया गया, बल्कि वाज़े अल्फाज में कह दिया गया है कि कोई बैरूनी साजिश नहीं हुई है। इसके बाद इमरान खान, जिन्होंने गुज़श्ता रात के जो जलसे में अपना एक बयानिया बनाया हुआ है उसको दोहराया और मुसलसल यही कहते आ रहे हैं कि उनके खिलाफ, उनकी हुकूमत को हटाने के पीछे एक बैरूनी साजिश है और इसी नेशनल सिक्योरिटी का जो इजलास हुआ उसी के मुरासले को बना के अपना पूरा मुद्दा इस्टेब्लिश कर रहे थे। अब ये वाज़े ब्लैक एंड वाइट पिक्चर आने के बाद कोई ग्रे एरिया नहीं, कोई इबहम नहीं, इमरान खान का बयानिया कहाँ पर स्टैंड करता है, अपने तज्जियाकारों से आज जानेंगे। क्या इमरान खान अपने बयानिए से पीछे हटेंगे, ये है हमारा सवाल। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी इशाद भट्टी साहब, अतर काज़मी साहब, मज़हर अब्बास साहब और बेनज़ीर शाह साहब अभी हमारे साथ हैं। हमें कुछ ही देर बाद हामिद मीर साहब भी प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। बेनज़ीर, सबसे पहले आपका मौक़िफ़ इसके ऊपर जानना चाहूँगी। क्या आपको लगता है अब ये वाज़ेह क्लैरिफिकेशन आने के बाद इमरान खान पीछे हटेंगे? नहीं अलीना, मैं ऑप्शन नहीं कर लूंगी, इसलिए क्योंकि आज जो अलामिया आया वो एक तरह से तो एक्सपेक्टेड था। मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी हैरान हुआ होगा उसको पढ़ के। यही बात पिछली कौमी सलामती कमेटी की जो मीटिंग थी उसमें हुई, यही बात DGISPR ने की, लेकिन कि कोई ऐसी कोई बैरूनी साजिश नहीं है। लेकिन जो PTI के कारकुन हैं, जो PTI के सपोर्टर्स हैं और जो वोटर्स हैं, वो इस बात को मानने के लिए अभी तक तैयार नहीं है। और इसकी एक बड़ी वजह ये है कि जो इमरान खान साहब ने जो इदारे हैं और जो अदलिया है उसको इतना कॉन्ट्रोवर्शियल बना दिया है कि जो PTI के कारकुन हैं वो तो यही कहेंगे कि ये सब मिले हुए हैं और ये भी साजिश का हिस्सा हैं। तो इस वजह से इन्होंने ये एक स्टेटमेंट निकाली है। देखिए, मैंने पहले भी एक बात कही थी, मैं दोबारा यही कहूंगी कि ये जो केबल है या जो लेटर है इसको पब्लिक करना या मंजर आम पे लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे काफी हद तक वाज़ेह हो जाएगा कि अल्फाज किस किस्म के इस्तेमाल किए गए। क्योंकि जैसे शीरी मुजारी साहिबा कुछ और कहती हैं, ये अलामिया कुछ और कहता है, तो इसलिए दूध का दूध पानी का पानी इससे हो जाएगा और काफी हद तक ये वाज़ेह हो जाएगा कि किस किस्म की बात हुई, किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। लेकिन यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है। लेकिन क्या बेनज़ीर आज के अलामिया के बाद भी आप जरूरत समझती हैं? जी बिल्कुल अलीना, जैसे मैंने कहा कि क्योंकि एक जो हमने देखा है, एक नैरेटिव बना है सोशल मीडिया पे इदारों के खिलाफ, जिस किस्म के सवाल इमरान खान साहब अदलिया के बारे में उठा रहे हैं, उनको इतना कॉन्ट्रोवर्शियल आपने कर दिया है कि कोई अब मानने के लिए, जो PTI के सपोर्टर्स है वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि ये जो है वो सच बोल रहे हैं। और ये देखें, अगर ये पब्लिक भी हो जाता है, ये जो केबल है, यहाँ पे भी प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि ये जो बयानिया है ये इतना एक स्ट्रॉन्ग बयानिया PTI ने बनाया है। वो एक हिटलर के एक मिनिस्टर होते थे, प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गोबल्स, वो ये कहते थे कि इतनी बार झूठ बोलो कि वो सच लगने लगे। और इसलिए ये बयानिया इतना अब एक स्ट्रॉन्ग बयानिया बन गया है कि इसका एक काउंटर नैरेटिव बनाना बहुत मुश्किल है। अगर आप अब से पब्लिक भी कर देते हैं लेटर, तो जो PTI के कारकुन हैं वो तो फिर ये कहेंगे कि ये तो शायद उन्होंने तब्दील कर दिया, इसमें चेंजेस कर दिए, ये वो है ही नहीं वो केबल। तो इसका अब हल क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि ये बयानिया जो है वो PTI अब अगले इलेक्शन में लेके जाएगी हर सूरत।
اچھا ٹھیک ہے، اطہر کی طرف میں یہی چیز لے کے جانا چاہوں گی، کیا آپ کو لگتا ہے اعلامیہ آ گیا اطہر، اب خان صاحب مانیں گے اس کو؟ دیکھیں اس اعلامیے یہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس کی صدارت پرائم منسٹر صاحب نے کی ہے. یہاں پہ آرمی چیف موجود تھے, دیگر سروسز چیف موجود تھے, اس کے ساتھ ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب موجود تھے, وہاں پہ خواجہ آصف صاحب موجود تھے اور احسن اقبال صاحب موجود تھے, مریم اورنگزیب صاحبہ موجود تھیں. تو اس کمیٹی سے جو بھی اعلامیہ آئے گا تو یقیناً وہ میں تو اس کو مانوں گا بالکل ٹھیک ہوگا, اور جو بھی انہوں نے بات کی ہے بالکل ٹھیک کی ہوگی. اب بات یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب اس کو مانیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ وہ مانیں گے عمران خان صاحب, پر ان کو ماننا چاہیے. دیکھیں جتنی معزز شخصیات کے میں نے نام گنوائے جو اس کمیٹی میں بیٹھی ہوئی ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو ماننا چاہیے. اور میری بھی ان سے یہی گزارش ہوگی کہ مریم اورنگزیب صاحبہ وہاں تھیں, رانا ثناء اللہ صاحب وہاں پہ تھے, خواجہ آصف صاحب وہاں پہ تھے, احسن اقبال صاحب وہاں پہ تھے, شہباز شریف صاحب وہاں پہ کمیٹی میں بیٹھے میں, تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کا جو اعلامیہ مت مانیں اور اس کمیٹی کو بھی آپ کنٹروورشل بنا دیں عدلیہ کی طرح. آپ بھی نواز شریف صاحب کی طرح ان کو جس طرح وہ ججوں کے حوالے سے بات کرتے تھے, دیگر اداروں کے حوالے سے بات کرتے تھے, آپ بھی اس طرح بات کرنا شروع ہو جائیں. تو میرا نہیں خیال کہ ان کو کسی چیز کو کنٹروورشل بنانا چاہیے اور اس کو ماننا چاہیے. اور جو حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ جس طرح آئین کا ایک سوتیلا آرٹیکل ہمیں 63A نظر آ رہا ہے آج کل, اسی طرح ہمیں آج کل ایک ہمارا سابق سوتیلا پرائم منسٹر بھی نظر آ رہا ہے عمران خان. وہ اس کے حوالے سے چیزیں مختلف طریقے سے ہوتی ہیں, اور باقی جو دیگر تھے سابق اور رہ چکے ہیں اور جس قسم کی وہ باتیں کرتے رہے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. تو آج کل میرے خیال میں آرٹیکل 63A اور عمران خان صاحب کا کڑا وقت چل رہا ہے, تو ان کو مان لینا چاہیے جو بھی اعلامیہ آیا. میں نے بھی مان. اچھا ٹھیک ہے جی اطہر, ہولڈ آن ٹو دیٹ تھاٹ. ویسے آپ کو تجزیہ آ ہی گیا, اس کے اوپر میں واپس آتی ہوں. کچھ سوالات بھی ہیں. حامد میر صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں, ذرا ان کے پاس چلتے ہیں. حامد میر صاحب, بڑا واضح اعلامیہ, 2 دفعہ یہ لائن دہرائی گئی ہے کہ کوئی بیرونی سازش نہیں ہوئی. اس دفعہ تو سازش کا لفظ بھی استعمال کر لیا گیا ہے وضاحت کے لیے. اب آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان صاحب کیا پیچھے ہٹیں گے اپنے بیانیے سے, اور اگر نہیں ہٹتے تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ عمران خان صاحب پیچھے ہٹیں گے یا نہیں ہٹیں گے, لیکن میرے لیے بطور ایک جرنلسٹ کے اس اعلامیے میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. عمران خان صاحب نے یہ جو مبینہ خط تھا یہ 27 مارچ کو اسلام آباد کے جلسے میں لہرایا تھا, اور 31 مارچ کو ان کو پاکستان کی جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں انہوں نے یہ بتا دیا تھا جی کہ ہم نے جو تحقیقات کی اس میں ہمیں کوئی سازش نہیں ملی. 31 مارچ کو انہوں نے یہ بتا دیا تھا, اور اس کے بعد ابھی عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو میں نے بھی یہ جیو نیوز پر یہ سٹوری بریک کر دی تھی کہ جی جو ہماری سیکورٹی ایجنسیز ہیں ان کو اس سارے معاملے میں کوئی سازش نہیں ملی. اب یہ بات جو ہے یہ میرے لیے تو اس پورے اعلامیے میں نئی چیز نہیں ہے. میرے خیال سے یہ اعلامیہ جو ہے اس میں کچھ مزید ڈیٹیل ہونی چاہیے تھی. وجہ اس کی بڑی جینوئن ہے کہ جب عمران خان صاحب نے بطور وزیر اعظم نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا تھا تو اس میں انہوں نے یہ جو ڈپلومیٹ ہیں اسد مجید صاحب, ان کو انوائٹ نہیں کیا تھا, حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ اس وقت ان کو انوائٹ کرتے. یہ ایک بڑا فرق تھا. اس کے بعد جو انہوں نے اعلامیہ جاری کیا اس میں سازش کا لفظ نہیں تھا. آج جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں اسد مجید صاحب کی موجودگی نظر آ رہی ہے, میٹنگ میں موجود تھے, اور اعلامیہ کہہ رہا ہے کہ سازش نہیں ہے. تو اس میں اصل چیز یہ ہے جو میرے خیال سے بطور ایک صحافی کے, بطور ایک پاکستانی سٹیزن کے, کہ عمران خان صاحب نے جو خط لہرایا تھا تو وہ کہہ رہے تھے میرے خلاف سازش ہوئی ہے اور دھمکی دی گئی ہے, مجھے دھمکی دی گئی ہے. اور وہ جی ہمارے ایک ڈپلومیٹ کو خط لکھا گیا, اس نے جو خط بھیجا اس میں یہ چیز شامل تھی. تو وہ ڈپلومیٹ جب آج نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس میں آ گیا تو اس نے بہت کچھ بتایا ہے. تو اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ جو میں نے جو لکھا تھا وہ کیا تھا, جو میں نے مراسلہ بھجوایا تھا وہ کیا تھا, اور جو عمران خان صاحب نے دعویٰ کیا وہ کیا ہے. میرا خیال ہے کہ اس اعلامیے میں وہ چیز شامل ہونی چاہیے تھی. اور میری جو انفارمیشن ہے وہ یہی ہے کہ جو عمران خان صاحب نے جو مراسلہ لہرا کر جو دعویٰ کیا تھا اس میں اور جو اسد مجید صاحب نے جو مراسلہ بھیجا اس میں بہت فرق تھا. تو وہ فرق جو ہے یہ اعلامیے کا حصہ ہونا چاہیے تھا کہ اس میں کیا فرق تھا. اعلامیے میں وہ چیز شامل نہیں کی گئی, یہ ان کی مرضی ہے. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اعلامیہ جو ہے یہ ناکافی ہے, اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے, اور عمران خان صاحب کو اس کا فائدہ ہوگا. وہ اپنے موقع سے پہلے بھی قائم تھے, وہ آئندہ بھی قائم رہیں گے, اور ان پہ کوئی دباؤ نہیں ہے. سر یہ بڑا دلچسپ ہے, ایک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں چیزوں میں فرق ہے, اسد مجید خان نے آج جو لیٹر دکھایا, دوسرا آپ کہہ رہے ہیں عمران خان کو فائدہ ہوگا. یہ تھوڑا سا سمجھائیے گا فائدہ کیسے ہوگا, کیونکہ یہ تو کہا جا رہا ہے کہ اب بالکل واضح ہو کے کلیئر ہو کے بلیک اینڈ وائٹ میں ہر چیز سامنے آ گئی. دیکھیں فائدہ یہ ہوگا نا کہ
میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ میں تو عمران خان صاحب کا سپورٹر نہیں ہونا, میں تو کسی پارٹی کا سپورٹر نہیں ہوں. جب مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس اعلامیے میں کوئی نئی چیز نہیں ہے, تو ظاہری بات ہے جو عمران خان صاحب کے سپورٹر ہیں وہ بھی یہ محسوس ہو رہا گا, وہ بھی تو سن رہے ہیں نا پچھلے 2 ہفتے سے کہ جب میں نے پہلی دفعہ یہ بات کہی تھی جیو نیوز پر اور جگہوں پہ بھی میں نے یہ بات کہی تھی, کیونکہ ہماری جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں انہوں نے انویسٹیگیشن کے بعد یہ کہا ہے کہ یہ کوئی سازش نہیں ہے. اس کے بعد اس وقت تو عمران خان وزیر اعظم تھے, اس وقت جو ان کے منسٹر تھے انہوں نے بھی میرے سے بات کی, وہ کہہ رہے تھے جی کہ یہ آپ کا اوپینین ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. پھر جو ڈپٹی اسپیکر تھے ان کے قاسم خان سوری صاحب, انہوں نے بھی جو موقف اختیار کیا اور جو تحریک عدم اعتماد کے خلاف رولنگ دی, تو اس میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ جی جو لیٹر ہے اسد مجید خان کا وہ میں نے خود دیکھا ہے, تو اس سے مجھے پتا چلتا ہے کہ جی سازش ہوئی ہے. تو یہ پر بتانا ضروری تھا نا کہ جو اسد مجید خان کا لیٹر قاسم خان سوری نے اور باقی حکومتی نمائندوں نے دیکھا ہے وہ, اور جو لیٹر آج دکھایا گیا ہے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کو, اس میں کیا فرق ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آج اعلامیے میں جو دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس میں کوئی سازش نہیں تھی, تو یہ تو مجھے پہلے ہی پتا ہے, اور یہ میں پاکستانی عوام کو پہلے سے بتا چکا ہوں. یہی بات بہت سے لیکن سر الفاظ کا ہیر پھیر, لیکن پہلے کہتے تھے نا پی ٹی آئی والے, پہلے کہتے تھے بلیٹنٹ انٹرفیئرنس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے, یعنی مداخلت. تو اب اس دفعہ انہوں نے کھل کے کہہ دیا نو سازش, کوئی کنسپریسی نہیں ہوئی. جی وہ ٹھیک ہے, لیکن کم از کم یہ تو پتا چلے نا کہ جو مراسلہ اسد مجید خان نے بھیجا تھا اس مراسلے میں, اور جو مراسلہ عمران خان صاحب نے لہرایا اور جو اس کے حوالے سے عمران خان نے دعویٰ کیا, اس میں کیا فرق ہے, یہ تو پتا چلنا چاہیے تھا نا. میرا خیال ہے کہ اس میں سر یہ کیسے پتہ چلے, اس کے لیے آپ کیا تجویز پیش کرتے ہیں؟ سیکورٹی کمیٹی کا اعلامیہ اس پہ خاموش ہے. سر اس کے لیے آپ کیا تجویز دیتے ہیں, کیسے پتہ چلے؟ یہ میری کوئی تجویز نہیں, میں ایک جرنلسٹ ہوں, مجھ سے آپ نے سوال کیا, میں نے آپ کو بتا دیا کہ میرے خیال سے نہیں سر, آج آپ کو ہم نے تجزیہ کار کی حیثیت سے بھی یہاں پر بلایا ہے. زیادہ مختصر ہے, اس میں زیادہ تر تو لوگوں کے نام ہے کہ فلاں 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 شریف تھے اور یہ کنکلوڈ کیا گیا, اور لیکن اتنا بڑا آپ نے اس میں ایک ڈفرینس کریٹ کیا ہے کہ پہلی والی جو میٹنگ تھی عمران خان کے دور حکومت میں, اس میں اسد مجید خان صاحب شامل نہیں تھے. آج اسد مجید صاحب شامل ہیں اور انہوں نے لیٹر بھیجا ہے, انہوں نے سب کچھ بتا دیا آپ کو, تو کم از کم پاکستانی عوام کا اتنا حق تو ہے نا کہ آپ ان کو کچھ تو بتائیں کہ جو اسد مجید نے جو لیٹر بھیجا تھا اس میں کیا چیز تھی, اور جو عمران خان صاحب دعویٰ کر رہے ہیں اس میں کیا چیز تھی, ڈفرینس کیا ہے. میرے خیال سے اس میں آپ نے یہ تو شامل کر دیا کہ کوئی مداخلت نہیں ہے, کوئی سازش نہیں ہے, لیکن فرق کیا ہے جو عمران خان نے جو قوم کو بتایا اور جو اسد مجید صاحب نے ذریعہ اپنے مراسلے کے ان کو بتایا تھا, اس میں جو مین ڈفرینس ہے وہ کیا ہے, وہ آپ نے نہیں بتایا ابھی تک. ٹھیک ہے, یہ واضح کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے جی حامد میر صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. حامد میر صاحب کے آپ نے خیالات سنے, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اس کے بعد مظہر عباس صاحب اور ارشاد کی کیا رائے جانیں گے. بریک کے بعد خوش آمدید جی. آج نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے اپنا اعلامیہ جاری کر دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کوئی بیرونی سازش نہیں ہوئی. اسی کے اوپر ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. بھٹی صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. حامد میر صاحب سے جیسے بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے, انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو اعلامیہ ہے یہ بڑا ناکافی ہے. آج تو وضاحت سے بتانا چاہیے تھا کہ اسد مجید کے خط, عمران خان کے خط میں کیا فرق ہے کیا نہیں ہے, ہر چیز کو ڈی بنک کرنا چاہیے تھا. اس کا تو عمران خان کو فائدہ ہو جائے گا. پہلی بات تو یہ ہے میڈم شیخ کہ یہ مبینہ خط نہیں ہے. خط تو موجود ہے نا, مراسلہ تو موجود ہے, اس لیے مراسلے کو مبینہ کہنا میرے خیال سے ٹھیک نہیں ہے. مبینہ سازش تو کہا جا سکتا ہے, مراسلے کو مبینہ طور پر تو نہیں میرا خیال سے کیا جا سکتا کہ مراسلہ تو ہے. دوسری بات یہ ہے میڈم شیخ کہ اس میں بہت اچھی بات ہوئی کہ یہ ایک مرتبہ پھر کلیئر کر دیا گیا کہ سازش نہیں ہوئی, اور ظاہر جو ساری جو کمیٹی اس سے پہلے بھی یہ بات سامنے آ چکی, اب بھی بات سامنے آ چکی. لیکن آپ کا سوال ہے کہ کیا عمران خان صاحب اپنے موقف سے پیچھے ہٹیں گے؟ بالکل نہیں ہٹیں گے. اس کی دو وجوہات, تو ایک تو یہ ہے کہ یہ اس اجلاس سے عمران خان صاحب کو تقویت پہنچے گی, کیونکہ جس اجلاس کی کو چیئر شہباز شریف صاحب کر رہے ہوں اور اس میں رانا صاحب بھی بیٹھے ہوں, مریم اورنگزیب صاحب بھی بیٹھے ہوں, خواجہ آصف صاحب بھی بیٹھے ہوں, مسلم لیگ نو اور سارے وارے بیٹھے ہوں, تو اس سے عمران خان کو تقویت پہنچے گی. نمبر ٹو بات یہ ہے کہ جیسے حامد میر صاحب نے کہا ہے کہ اگر اس مراسلے میں تبدیلی ہوئی ہے
تو یہ پھر ادھورا اعلامیہ ہے، اس کو تبدیلی کو بھی سامنے آنا چاہیے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ جیسے کل بھی عمران خان نے کہا کہ ایک اس میں سپریم کورٹ کے زیر تحت ایک عدالتی کمیشن بنا دیا جائے، تو اگر وہ بھی بن جائے تو کوئی حرج نہیں۔ جب سازش ہی نہیں ہوئی اور عمران خان صاحب سازش کا نام استعمال کر رہے ہیں اور وہ ایک آپشن دے رہے ہیں کہ اس سپریم کورٹ کے زیر اہتمام ایک عدالتی کمیشن بن جائے اور اس میں یہ لے جایا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ نمبر 3 میڈم شیخ کہ یہ جتنے بھی اب ہم یہ باتیں اس پر ہوں گی نا، یہ جتنا عمران خان صاحب نے بات آگے پہنچا دی ہے، یہ بات اوپر پہنچا دی ہے، یا اپنے ووٹرز کو جس طرح انہوں نے کنوے کر دیا ہے یا جس طرح وہ بات کر رہے ہیں، اب اس کا جو نہیں مانتے وہ نہیں مانیں گے۔ کتنی لاجیکل بات ہے کہ جب یعنی ایک نیشنل قومی سلامتی کونسل بیٹھی ہے، اس میں سے چھوڑ دیجئے گا پچھلی میں بھی اعلامیے میں جس کی صدارت عمران خان صاحب نے کی تھی، اس میں بھی لفظ سازش نہیں تھا، اور لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب بول رہے ہیں سازش ہوئی ہے اور ان کے ووٹرز بلیو کر رہے ہیں، تو لہٰذا وہ اس موقف سے بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے، وہ بلکہ اس کو اور آگے لے جائیں گے، اور ان کا ایک یہ مطالبہ کہ اس کا کمیشن بنایا جائے، عدالتی کمیشن، کوئی حرج نہیں، بنا دینا چاہیے، اور اس پہ تاکہ اس پہ بھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ اچھا، میرا بڑا جینوئن سوال ہے، اس کو میں آگے لے کے جاتی ہوں، یہ جوڈیشل کمیشن سے متعلق بھی، کہ جب تینوں سروسز چیفز بیٹھے ہوئے ہیں، پوری کابینہ بیٹھی ہوئی ہے، وزیر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں، جب انہوں نے یہ کہہ دیا ہر چیز سامنے رکھتے ہوئے کہ اب اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، تو کیا اس کے بعد بھی جوڈیشل کمیشن کی ضرورت رہتی ہے؟ لیکن اس کے اوپر ذرا آتے ہیں مظہر عباس صاحب، آپ کا کامنٹ پہلے اس سے متعلق جاننا چاہوں گی۔ یہ جو رائے آئی ہے کہ یہ جو اعلامیہ ہے نہ صرف کافی ہے بلکہ اس سے خان صاحب کو تقویت ملے گی، آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ دیکھیے، پہلے تو بحیثیت قوم ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا قوم ہیں کہ قومی سلامتی پہ بھی تقسیم ہے۔ ہم کیا قوم ہیں کہ قومی سلامتی پی ٹی آئی موقف، قومی سلامتی باقی ماندہ پارٹی موقف، قومی سلامتی آرم فورسز کا موقف، قومی سلامتی پارلیمنٹ کا موقف، قومی سلامتی سپریم کورٹ کا موقف، قومی سلامتی کسی اور ادارے کا موقف۔ ہم ہیں کیا لوگ؟ کیا ہم بحیثیت قوم ہمیں شرمندہ نہیں ہونا چاہیے کہ پچھلے 1 مہینے سے بلکہ 1.25 مہینے سے ہم نے پوری قوم کو یرغمال بنایا ہوا ہے ان دا نیم آف نیشنل سیکیورٹی؟ ہم ہیں کیا؟ یعنی جس اجلاس میں، چاہے وہ پہلا والا اجلاس ہو چاہے وہ آج والا اجلاس ہو، جس میں آپ کی پوری آرم فورسز کے سربراہ بیٹھے ہوں، جہاں جو ہے وہ سیکیورٹی اداروں کے سربراہ موجود ہوں، جہاں وہ یہ بریفنگ دیں، اب اس کو ہم نے مداخلت اور سازش میں تبدیل کر دیا ہے۔ کوئی اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے قومی سلامتی کو استعمال کر رہا ہے، کوئی اقتدار میں آنے کے لیے قومی سلامتی کو وہ کر رہا ہے۔ ہمیں کبھی شرمندگی ہو رہی ہے؟ ہم دیکھیں تو ذرا میڈیا میں، ہم صحافیوں کو تو دیکھیں، کوئی قومی سلامتی کا اپنا ورژن پیش کر رہا ہے، کوئی قومی سلامتی کا اپنا ورژن پیش کر رہا ہے، تو پھر قومی سلامتی کہاں گئی؟ جس سلامتی پہ قوم اکٹھا نہ ہو، اسے آپ کیسے قومی سلامتی کا نام دیتے ہیں؟ کیا قومی سلامتی پہ قوم اکٹھا نظر آ رہی ہے آپ کو آج؟ کسی کو آپ اٹھا کے غدار کہہ دیتے ہیں، کسی کو باغی کہہ دیتے ہیں، کسی کو کیا کہہ دیتے ہیں۔ پچھلے 1 مہینے سے 3 اجلاس قومی سلامتی کے ہوئے ہیں اور الگ الگ ورژن پیش کیا جا رہا ہے۔ کوئی کسی ورژن کو قبول کر رہا ہے، کوئی کسی ورژن کو قبول کر رہا ہے، کل بھی کسی اور ورژن کو قبول کرے گا۔ لہٰذا یہ بہت ضروری ہے، اب جتنا ڈیمیج ہو گیا ہے قومی سلامتی کو، اس سے زیادہ ہم نے پوری دنیا میں اپنے آپ کو ایک لافنگ اسٹاک بنا دیا ہے کہ یہ قوم ہے کہ جو نیشنل سیکیورٹی پہ ڈیوائیڈڈ ہے، یعنی نام ہم نیشنل سیکیورٹی کا دیتے ہیں، قومی سلامتی کا دیتے ہیں، اور پورا پاکستان تقسیم نظر آتا ہے اس قومی سلامتی کے معاملے پہ۔ کوئی اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی اپنے سیاسی مقاصد حاصل کر رہا ہے۔ لہذا یہ بہت ضروری ہے کہ ان تمام اجلاسوں کے نہ صرف منٹس جو ہے وہ شائع کیے جائیں، بلکہ اسد مجید صاحب نے آج جو بریفنگ دی ہے اس کو بھی شائع کیا جائے، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اجلاسوں کے اندر ہوا کیا ہے۔ مجھے تو نہیں پتا کہ پہلے اجلاس میں کیا ہوا، مجھے کیا پتا آج آپ کا سابق فورن منسٹر کچھ بات کہہ رہے ہیں، آج کے منسٹر کچھ بات کہہ رہے ہیں، کل کے انٹیریئر منسٹر کوئی بات کہہ رہے ہیں۔
اس قومی سلامتی کو قومی سلامتی رہنے دیں، اس کو قوم کو تقسیم نہ کریں اس مسئلے پہ. ٹھیک ہے مذہب، آپ کی رائے آ گئی، اہم پوائنٹ ہے، اس کو میں آگے گفتگو میں لے کے چلوں گی. اطہر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، پھر ان کا پوائنٹ انکلوڈ کر لیتے ہیں ساتھ ساتھ. جی اطہر. میں اس میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں اس میں ہم قوم کو کیوں بلیم کر رہے ہیں؟ قوم کا اس میں کیا قصور ہے؟ آج قومی سلامتی کی کمیٹی میں کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ماضی میں فوج کے حوالے سے کس قسم کی باتیں کرتے تھے؟ ان کو آپ کمیٹی کے اندر بٹھا کے ادھر سے کوئی اعلامیہ جاری کریں گے تو آپ کس طرح توقع کر سکتے ہیں کہ قوم اس کو مان لے؟ جس طریقے سے ہمارے ہاں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے اندر ہو رہا ہے کہ ایک آرٹیکل موزز بن گیا، آرٹیکل 63A کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، تو پھر قوم نہیں تقسیم ہو رہی، ادارے اس قسم کے فیصلے کر رہے ہیں کہ بحث اداروں کی طرف جا رہی ہے. جو قومی سلامتی کمیٹی کی آج ہم نے پکچر دیکھی، اس کے اندر جو شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں، آپ قوم سے یہ امید رکھتے ہیں کہ قوم اس کو منوان مان لے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. قوم کا قصور نہیں ہے، قوم کے لیڈران کا قصور ہے، ان اداروں کا قصور ہے جنہوں نے بحث اس نہج مزید صاحب کو جواب کا موقع دیجئے پلیز. ٹھیک ہے اطہر، آپ کا پوائنٹ آ گیا. مزید صاحب. میرے بھائی آپ ایک ورژن پیش کر رہے ہیں، میں دوسرا ورژن پیش کر رہا ہوں، حامد میر تیسرا ورژن پیش کر رہے ہیں، ارشاد بھٹی چوتھا ورژن پیش کر رہے ہیں، دوسرے چینلز پہ دوسرے صحافی دوسرا ورژن پیش کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں قوم تقسیم نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں قوم اس میں کسی کے ساتھ بہت زیادہ لوگ ہیں، کسی کے ساتھ بہت زیادہ لوگ نہیں ہیں. یعنی کل اگر عمران خان اس اجلاس کی صدارت کر رہے تھے، آج اگر شہباز شریف اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں، اجلاس کے نام کیا ہیں؟ قومی سلامتی. آپ کہہ رہے ہیں تقسیم نہیں ہے، آپ اس کو وہ کر رہے ہیں کہ کتنی تعداد میں کتنے. قوم ڈیوائیڈڈ ہے، کنفیوز ہے قوم. اس چیز کو خدا کے لیے یا تو اسے نیشنل سیکیورٹی کا نام نہیں دیں، لیکن اس کا واحد حل یہ ہے کہ جو اجلاس پچھلی گورنمنٹ میں ہوئے اس کے منٹس بھی لوگوں کو بتائے جائیں، اس کا اعلان. بالکل ٹھیک بات ہے، منٹس بتائے جائیں، اور اسد مجید صاحب کی بریفنگ بھی بتائی جائے کہ کیا بریفنگ ہوئی تھی. ایک کام کرتے ہیں جی، اس کانورسیشن کو یہیں پہ ہولڈ کرتے ہیں، ذرا بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، پھر یہیں سے ڈسکشن کو واپس. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں نیشنل سیکیورٹی کے آج کے اعلامیے کے اوپر. بے نظیر آپ کا اس کے اوپر کامنٹ جاننا چاہوں گی. جو بریک سے پہلے ہم ایک ڈسکشن بھی کر رہے تھے، پولرائزیشن بڑھ گئی ہے، اور میرے تجزیہ کاروں کی اکثریت کی یہ رائے ہے کہ اس کے بعد پولرائزیشن مزید بڑھ جائے گی. تو آپ کیا سمجھتی ہیں، اس سے وے آؤٹ کیا ہے؟ دیکھیں علینا، جو مزید صاحب بات کر رہے ہیں میں اس سے 100% اگری کرتی ہوں کہ دیکھیں قوم تقسیم ہے، اور ہم یہ اپنے گھروں میں بھی دیکھ رہے ہیں. آپ آج کل جس سے بات کریں وہ یہی کہیں گے کہ ہم آج کل سیاست پہ بات نہیں کر سکتے اپنے گھروں میں، گھر والوں سے، اپنے دوستوں میں، کیونکہ اتنی زیادہ پولرائزیشن ہو گئی ہے، اتنی لڑائیاں ہو جاتی ہیں گھروں کے اندر کہ آپ سیاست پہ بحث نہیں کر سکتے. ہم لوگ جب بچپن میں ہوتے تھے، ہمارے گھروں میں پی ٹی آئی کے، وہ پیپلز پارٹی کے بھی سپورٹر ہوتے تھے، مسلم لیگ نون کے بھی سپورٹر ہوتے تھے، لیکن ہوتا یہ تھا کہ بحث ہوتی تھی، لیکن بعد میں آپ بیٹھ کے گھر پہ کھانا بھی کھاتے تھے، ایک دوسرے سے بات چیت بھی کرتے تھے. لیکن آج کل تو اتنے حالات خراب ہو گئے ہیں کہ آپ سیاست پہ بات نہیں کر سکتے. جہاں تک یہ بات ہے کہ یہ جو اعلامیہ آیا ہے، دیکھیں یہ بہت دیر بعد آیا ہے. بہت ضروری تھا کہ جس دن پہلے قومی سلامتی کی کمیٹی کی جب میٹنگ ہوئی تھی اس کے بعد ہی، یا پھر جس دن عمران خان صاحب نے یہ بات کی تھی جلسے میں، اس کے بعد ہی، تب بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ اس کے بعد ملٹری، ہماری جو عسکری قیادت ہے، اسی وقت ان کو آ کے آن دا ریکارڈ آ کے یہ بات کرنی چاہیے تھی کہ یہ جو بات ہو رہی ہے یہ غلط ہے اور ایسی کوئی بیرونی سازش نہیں ہے. اسی وقت میٹنگ کی جو منٹس تھے ان کو ریلیز کر دینا چاہیے تھا. اب بات اتنی آگے بڑھ گئی ہے، اب یہ سچویشن، یہ جو جھوٹ ہے، یہ اس کو سچ میں اتنے حد تک پی ٹی آئی نے اپنے کارکنوں میں تبدیل کر دیا ہے کہ اب اس کو کاؤنٹر نیریٹو بنانا اور اس کو فیکٹ چیک کرنا بہت مشکل ہے. اچھا علینا، میں چھوٹی سی چیز ایڈ کرنا چاہوں گا سر، بالکل چھوٹی سی چیز اس میں ایڈ کرنا چاہوں کہ جب یہ خط آیا، چلیں جلدی سے کریں بھٹی صاحب. جی جب چھوٹی سی چیز سے جب یہ خط آیا تھا، عمران خان صاحب نے ہر کسی سے کہا کہ اس کے حوالے سے تحقیقات کروائیں. انہوں نے صحافیوں کو بلا کے دکھانے کی کوشش کی. وہاں پہ کس نے پریشر ڈالا کہ صحافیوں کو نہ دکھایا جائے، صرف بریفنگ دی جائے. اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کس نے پٹیشن کی کہ اس خط کو پبلک نہ کیا جائے. تو اس کو بار بار چھپانے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ یہ وہ ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے قوم تقسیم ہوتی ہے. تو قوم کو تقسیم کون کر رہا ہے؟ عمران خان صاحب نے خود کیوں نہیں جوڈیشل کمیشن بنایا؟ انہوں نے جو کمیشن وزیر اعظم تھے وہ، انہوں نے خود کیوں نہیں بنایا؟ سر کمیشن انہوں نے بنایا تھا، اس کمیشن کے سربراہ نے اپنا نام ہی واپس لے لیا. کس کے کہنے پہ لیا؟ کس تاریخ کو بنایا تھا؟
آپ نے اس کے دوران کیوں نہیں بنایا جوڈیشل کمیشن؟ کس نے روکا تھا آپ کو؟ بتائیں، پھر نام بتائیں جس نے روکا تھا۔ نہیں، میں تو وہی کہہ رہا ہوں نا کہ کون سی وہ طاقت ہے جو کہہ رہی ہے کہ اس کو اوپن نہ کیا جائے؟ اسلام آباد سپریم ہائی کورٹ سے یہ فیصلہ کیوں آیا؟ نہیں، اطہر مزید صاحب کا پوائنٹ یہاں پہ بڑا ویلڈ ہے کہ یہ جو ہم ٹیبل ہونے کے بعد کی تو باتیں کر رہے ہیں، مراسلہ اس کے بھی بڑے بعد آیا، میرا خیال ہے 27 کے جلسے میں انہوں نے دکھایا، اس کا ذکر کیا۔ حالانکہ یہ جو بات کرتے ہیں، اگر ٹائم لائن کو دیکھیں تو بڑی پہلے کی کورسپونڈنس کی بات کر رہے ہیں، تو اتنا عرصہ ہو گیا، اس میں نہ اس خط کا ذکر، نہ اس کا کچھ اس کے اوپر ایکشن لیا گیا، تو ڈیفینیٹلی سوال تو بنتا ہے۔ جی بالکل سوال بنتا ہے، اور یہ سوال ان سے کیا بھی گیا، آف دا ریکارڈ بھی کیا گیا۔ ان کی قیادت یہی کہتی ہے کہ ہمیں یہ میسج دیا گیا کہ OIC کی کانفرنس ہو جائے، 23 مارچ کی پریڈ ہو جائے، تو اس کے بعد اس کے اوپر دیکھتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد جو صورتحال ہوئی وہ آپ کے سامنے بھی ہے، میرے سامنے۔ اطہر 28 مارچ کو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے، 28 مارچ کو وہ موشن موو ہوتی ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس۔ اس سے ایک دن پہلے وزیر اعظم لیٹر لہرا چکے ہوتے ہیں۔ 28 مارچ کو وزیر اعظم نے کیوں نہیں جا کے قومی اسمبلی میں یہ پوائنٹ ریز کیا؟ کیوں نہیں قومی اسمبلی میں جا کے اعلان کیا جوڈیشل کمیشن بنانے کا؟ قومی اسمبلی کی کمیٹی کے سامنے تو انہوں نے رکھا تھا، یہی شہباز شریف صاحب انہوں نے آنے سے انکار کر دیا تھا۔ سر 28 تاریخ کو جب موشن موو ہوئی ہے، اطہر جب موشن موو ہوئی ہے، جس دن یہ موشن موو ہوئی ہے، جس کا سارا ان کا کانٹیکس یہی ہے نا کہ اس موشن کو انٹرنیشنل کانسپریسی اس کے پیچھے ہے، تو جب موشن موو ہوئی ہے اس دن اصل مسئلہ یہ خط ہے، یہ تاریخیں اور یہ ٹیکنیکل چیزیں نہیں مسئلہ، اصل مسئلہ یہ خط ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ پہلے یہ کہا گیا یہ تو ہے ہی نہیں ہے، سر وہ خط ان کو جا کے 28 مارچ نہیں اطہر دیکھیں، اطہر دیکھیے 28 مارچ کو جب موشن موو ہوئی ہے، وزیر اعظم یا وزیر خارجہ کو ادھر جا کے اس موشن پہ اعتراض کرنا چاہیے تھا، ادھر وزیر اعظم کو اعلان کرنا چاہیے تھا کہ میں اس پہ جوڈیشل کمیشن بنا رہا ہوں۔ اس وقت تو OIC وغیرہ سب ختم ہو گئے، لیکن تھوڑی سی آگے کی بات کرتے ہیں، تھوڑی سی آگے کی بھی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تھوڑی سی آگے کی بات آگے چلاتے ہیں جلدی سے۔ بے نظیر نائب کے گوڑو بھٹی صاحب، دیکھیں ہم 27 تاریخ کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ ہم 27 تاریخ کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس جلسے میں جب عمران خان صاحب نے پہلی دفعہ یہ خط دکھایا تھا تو اس سے انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں تو کئی مہینے پہلے یہ پتا تھا کہ اس قسم کی سازش ہو رہی ہے ہمارے خلاف۔ تو اگر آپ کو اتنے مہینے پہلے پتا تھا تو آپ نے، مجد صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے، آپ نے تب کیوں نہیں کوئی جوڈیشل کمیشن بنائی؟ آپ نے تب کیوں نہیں اس کی بات کی؟ تب کیوں نہیں کچھ کیا؟ ایگزیکٹلی، آنے والے دنوں میں بھی اس کے اوپر بات کرتے رہیں گے۔ اور سب سے بڑی بات وہی جو ہمارے اینالسٹ نے اظہار خیال کیا کہ ان کو لگتا نہیں ہے کہ عمران خان اس بیانی سے پیچھے ہٹیں گے، لیکن اس کے بعد بھی بڑی ہماری ہیٹڈ کانورسیشن ہوئی۔ آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ سوشل میڈیا پر اظہار کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔